अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कल के सबक में जो मरफूआत की बहस थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने आपसे अर्ज किया था कि आप लोग मुझे मरफूआत का खुलासा भेजेंगे। जी, आप में से किसी ने नहीं भेजा, कोशिश करें उसका खुलासा। जी हाँ जी, जी वीकेंड में भेजते हैं आपको मरफूआत का खुलासा। जी वीकेंड पे भेज दे। जी ठीक है, आपके पास वीकेंड है उसमें भेज दे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। चलें जी। तो आज के सबक में हम करेंगे जी मंसूबात। ठीक है जी, मैंने आपको बतलाया था कि मुसन्निफ ने आपको बताया था कि किताब की बुनियादी तौर पर दो हिस्से हैं। एक है सॉरी, तीन हिस्से। एक है इसम के बयान में, एक है फेल के बयान में, एक हरफ के बयान। फिर जो इसम के बयान में हिस्सा है, आपको बताया गया था कि उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा इसमें मुअर्रब के हवाले से, एक हिस्सा इसमें मबनी के हवाले से। फिर आपने बताया था कि जो मुअर्रब है ना जी, उसमें एक मुकदमा है और तीन मकासद है। मकसद अव्वल मरफूआत में, मकसद सानी मंसूबात में, और मकसद सालिस मजरूरात में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकदमा वगैरह भी सारी हमारी चीजें हो गई हैं, मकसद अव्वल भी हो गया है। अब हम पहुंच चुके हैं मकसद सानी पर। ठीक है जी, मकसद सानी है मंसूबात। ये बड़े अहम हिस्से हिदायतुन नहव के। ये जो मोरब का हिस्सा है, इसमें मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात और तवाबे है। तवाबे तो मजरूरात के बाद है। ठीक है, तो मंसूबात की तरफ हम आते हैं। अलमकसद सानी फिल मंसूबात। याद रखें, मंसूबात जो है ये मंसूबतुन की जमा है, मंसूबुन की जमा है। और मंसूब की तारीफ ये होती है, मंसूब उस लफ्ज को कहते हैं जो मफऊलियत की अलामत पर मुश्तमिल हो। मंसूब हर उस लफ्ज को कहते हैं जो अलामत मफऊलियत पर मुश्तमिल हो। मफऊलियत की अलामत का मतलब उसके ऊपर हो, या उसके आखिर में अलिफ हो, या हो, या कसरा हो। मफऊलियत की अलामत पर मुश्तमिल हो। मफऊलियत की अलामत में चार चीजें हैं। नंबर एक, उसके ऊपर फतह हो। ठीक है, ज्यादातर यही होता है। या उसके आखिर में अलिफ हो, जिस तरह के अस्माए सित्ता मुकब्बरा में होता है। या जो है वो उसके आखिर में अलिफ हो, या उसके आखिर में या हो। ठीक है जी, या कसरा हो। ठीक है, मंसूबात की कुल किस्में 12 है। मंसूबात की कुल 12 किस्में। ठीक है, इन्हें आप ये कह सकते हैं कि मंसूबात कुल 12 है। सबसे पहले नंबर पर है मफऊल मुतलक। नंबर 2 पर है मफऊल बिही। नंबर 3 पर है मफऊल फी। नंबर 4 पर है मफऊल लहू। नंबर 5 पर है मफऊल माहू। ये पांच, इन पांच को मफाइल खमसा भी कहते हैं, मफाइल खमसा। और नंबर 6 पर है हाल। नंबर 7 पर है तमीज। नंबर 8 पर है मुस्तस्ना। नंबर 9 पर है काना और उसके अखवात, यानी अफ़ाल नाक़िसा की खबर। नंबर 10 पर है इन और उसके अखवात का इसम, यानी हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़िल का इसम। नंबर 11 पर है ला नफ़ी जिन्स का इसम। और नंबर 12 पर है मा और लाल मुशब्बतान बिलैस का खबर। ठीक है जी, ये कुल 12 मंसूबात है। ठीक है, इन 12 मंसूबात में हम सबसे पहला मंसूब मफूल मुतलक पढ़ेंगे। लेकिन उस वक्त मफूल मुतलक जो तक जो इबारत है उसका तर्जुमा देके फरमाते हैं अल मकसद सानी फिल मंसूबात। मकसद सानी मंसूबात में है अल अस्मा वल मंसूबत इतना आशरा किस्मन, में मंसूबात 12 है। अल मफूल मुतलक, मफूल बिही, मफूल पी, मफूल लहू, मफूल माहू, हाल, तमीज।
मुस्तस्ना खबर काना व खवात्या इसम इन्ना व खवात्या वल मंसूब बिला अल्लती लिरफिल जिनसी व खबर मा वला मुशब्बतन बिल इस। ये 12। अब इन 12 में से आगे हर एक को लेकर उसकी जो जो तफसीलात है वो आपको बताएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास है मफूल मुतलक। मफूल मुतलक का मतलब क्या है? मफूल मुतलक की तारीफ ये है कि मफूल मुतलक उस मसदर को कहते हैं जो ये ऐसा मसदर होता है जो अपने माकबल फेल के हमाना होता है। ये ऐसा मसदर होता है जो अपने माकबल फेल के हमाना होता है। ये ऐसा मसदर होता है जो अपने फेल माकबल फेल के हमाना होते हैं। मसलन कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने कलाम किया मूसा अलैहिस्सलाम से तकलीमन कलाम कर। अब आप देखें वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन में कल्लम फेल है, लफ्ज़ अल्लाह इसका फाइल है, मूसा मफूल बिही है और तकलीमा ये मफूल मुतलक है। ठीक है, क्योंकि तकलीमन पीछे कल्लमा से मस्तर है, उसी के हम माना है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, तकलीमा कलाम करना। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये तो खैर समझ आ गया, आसान सी तारीफ है कि मफूल मुतलक हर उस मस्तर को कहते हैं जो माक़बल फेल मज़कूर है उसका हम माना हो। ठीक है, इसमें फिर आम है, कभी मादा दोनों का एक होगा, कभी मादा मुख्तलिफ होगा, जरूरी नहीं कि मादा एक हो। ठीक है जी। जी, कभी मादा मुख्तलिफ भी हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन माना सेम होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात, अब दूसरी बात यह है कि मफूल मुतलक किसके लिए आता है, इसके क्या मकासद है। तो याद रखें मफूल मुतलक जो है वो 3 किस्म की चीजों के लिए आता है। ठीक है जी, 3 किस्म की चीजों के लिए आता है। नंबर 1 मफूल मुतलक आता है ताकीद के लिए। नंबर 1 किसके लिए आता है जी? ताकीद के लिए आती है। यानी ज़हन में सवाल होगा कि भाई जब आपने एक बात की कि मैंने खाना खा लिया, तो बाद में दोबारा खाना इसको क्यों लाते हैं? क्यों दोबारा जुमले के आखिर में उस मस्दर को लाते हैं? ठीक है जी। जी, जी, जी। तो उसकी वजूहात फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि इसके 3 मकासद होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मफ़ूल मुतलक की 3 किस्में हैं, या ये भी कह सकते हैं कि 3 मकासद के लिए आता है। ठीक है जी। 3 अक़साम भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि 3 मकासद के लिए आता है। जी, सबसे पहली किस्म या पहला मकसद वो ये है कि ये ताकीद के लिए आता है। ठीक है जी। ताकीद के लिए आता है, यानी जो कहने वाला होता है ना जी, वो इस बात की ताकीद कर रहा होता है कि मसलन आप कहते हैं कल्लम तो ज़ैदन कलामन या तकलीमन, मैंने ज़ैद से बात की, तकलीमन आखिर में मस्दर लाते हैं। बात की, बात करना, कल्लम तो ज़ैदन कलामन, मैंने ज़ैद से कलाम की, कलामन कलाम, कल्लम तो ज़ैदन तकलीमन या कलामन। मकसद आपका ये होता है कि मैंने बात ही की, कुछ और नहीं किया। ठीक है। आप कहते हैं अकल तो अकलन, मैंने खाया ही। ठीक है जी। तो आखिर में आप अकल दोबारा लाते हैं, इससे ताकीद पैदा हो जाती। ठीक है जी। इस तरह कोई बंदा कहे ज़रब तो ज़रबन, मेरा मारा, मैंने मारा मारना, इसका मतलब ये है कि मैंने मारने का अमल किया है, मैंने कोई उसको इकराम नहीं किया, मैंने उसको मारा है। ठीक है जी। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी सूरत ये है
کہ کبھی کبھی مفعول مطلق آتا ہے کسی چیز کی نوع اور قسم بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی نوع یا ہیئت بتانے کے لیے کبھی کبھی مفعول مطلق آتا ہے۔ مثلا عرب لوگ کہتے ہیں جلست جلسۃ القاری، میں قاری صاحب جس طرح قرآن پڑھنے والا بیٹھتا ہے میں اس کی طرح بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ دیکھیں کہ جلست جلسۃ القاری، یہ میں قاری صاحب کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ اب آپ دیکھیں جلست تو فعل و فاعل ہے، آگے جو جلسہ کا لفظ ہے نا، جلسہ یہ فعلتن کے وزن پر ہے، فعلتن، ٹھیک ہے جی، فعلتن کے وزن پر ہے، اور اس کا مطلب ہے جلسہ کسی شخص کے مخصوص بیٹھنے کی حیت۔ آپ کہتے ہیں جلست جلسۃ الاستاد، جس طرح استاد بیٹھے میں اس کی طرف بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جلسۃ القاری مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق ہے جلست کے لیے، کیونکہ جلسہ مصدر ہے، ما قبل جلست فعل کے ہم مانا ہے، اور یہاں جو جلسہ مصدر آیا ہے بتانا یا ایک خاص نوع اور ہیئت کو بتلانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی، تیسری قسم یا تیسرا مقصد جس کے مفعول مطلق آتا ہے وہ ہے عادت بیان کرنے کے لیے، عادت بیان کرنے کے لیے کہ جو فعل میں بتا رہا ہوں یہ فعل کتنی بار واقع ہوا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں جلست جلستن، جیم پر فتح، میں ایک بار بیٹھا، میں بیٹھا، جلست کا مطلب میں بیٹھا۔ اب کتنی بار بیٹھے، کتنی بار آپ نے سیٹنس چینج کیا، آپ کہتے ہیں جلستن، ایک بار بیٹھا، ٹھیک ہے جی۔ اکل تو اکلتن، میں نے ایک بار کھانا کھایا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے کہ آپ کہتے ہیں جلست جلستین، میں دو بار بیٹھا، تو کبھی کبھی تعداد بیان کرنے کے لیے بھی مفعول مطلق آتا ہے۔ یہ تین بڑے مقاصد ہیں، نمبر ایک تاکید، نمبر دو نوع اور حیت بتلانے کے لیے، اور نمبر تین عدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مفعول مطلق کا معنی تو ہمیشہ ما قبل فعل والا ہوگا، اور اکثر دونوں کا مادہ بھی ایک جیسا ہوگا، لیکن بعض کیسز میں دونوں کا معنی تو ایک جیسا ہوگا لیکن مادہ مختلف ہوگا، دونوں کا معنی تو ایک جیسا ہوگا لیکن مادہ مختلف ہوگا۔ مثلا عرب لوگ کہتے ہیں قعدت جلوسن، میں بیٹھا، بیٹھنا، میں بیٹھا۔ اب دیکھیں قعدہ یہ فعل، اس کا مطلب ہے بیٹھنا، اور جلوسن کا مطلب بھی بیٹھنا، تو اب جلوس اور قعدہ کا مادہ مختلف ہے لیکن معنی سیم ہے، لہذا یہ مفعول مطلق، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے کبھی باب، دونوں کا مادہ اور معنی تو ایک جیسا ہوگا لیکن باب مختلف ہوگا، باب، جیسے کہ عرب لوگ کہتے ہیں انبت نباتن، اس نے اگایا، اگانا۔ اب آپ دیکھیں انبت باب فعال سے، اور نبات جو ہے یہ باب نصرہ سے ہے، لیکن یہ مفعول مطلق واقع ہوئے نبات انبت سے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک تو بات آ گئی مفعول مطلق کے حوالے سے۔ ترجمہ دیکھیں پھر ہم ایک اور بات اس کی طرف آتے، فرماتے ہیں فصل المفعول مطلق، یہ فصل مفعول مطلق کے بیان میں وہ مصدر، یہ وہ مصدر ہوتا ہے بمعنی فعل مذکور ما قبلہ، کہ جو پہلے فعل مذکور ہے اس کے ہم معنی ہوتا ہے، ویذکر، اور تاکید، اور یہ کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ضربت ضربن، اور لبیان النوع، یا نوع اور حیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ جلست جلسۃ القاری، اور لبیان العدد، یا تعداد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے جلست جلستن او جلستین او جلسات۔ وقد يكون من غیر لفظ الفعل المذکور، فرماتے ہیں کبھی کبھی جو مفعول مطلق ہوتا ہے وہ ماقبل والے لفظ کے مادے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، ماقبل والے لفظ کے مادے سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسا کہ قعدت جلوسا وانبت نباتا، یہاں تک تو بات ہو۔ آگے آپ نئی بات بتا رہے کہ عام طور پر تو یہی ہوگا کہ مفعول مطلق کے پیچھے فعل بھی ذکر کیا ہوا ہوگا،
لیکن بعض کیسز میں مفعول مطلق سے پہلے جو فعل ہوتا ہے نا، مفعول مطلق پھر فاعل اور پیچھے جو فعل ہوتا ہے، اس فعل کو حذف کیا جاتا ہے بعض اوقات. ٹھیک ہے جی. اور یہ بعض کیسز میں جائز ہے فعل کو حذف کرنا، بعض میں واجب ہے. جائز کا مطلب تو یہ ہے، اس طرح ہم اردو میں جب کوئی آج ہم اس کو کہتے ہیں خوش آمدید. ٹھیک ہے جی، خوش آمدید. اور عربی میں مرحبا بھی کہتے ہیں، اور خیر مقدمین بھی کہتے ہیں. خیر مقدمین، اچھا آپ کا آنا ہوا. خیر مقدمین، خوش آمدید کے معنی میں تقریباً یہ بھی آتا ہے، مرحبا بھی آتا ہے یہ بھی. اب ہم دیکھیں خیر مقدمین جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر قدمت جو فعل ہے اس کے لیے مفعول مطلق ہے. اصل میں عبارت ہے قدمت قدوما خیر مقدمین، کہ آپ آئے قدومن ایسا آنا، خیر مقدمین جو کہ اچھا آنا. تو اب یہاں دیکھیں خیر مقدمین، یہ اس کے پیچھے جو فعل ہے اس فعل کو حذف کر دیا ہے. لیکن یہ فعل حذف کرنا واجب نہیں، جائز ہے. آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں قدمت قدوما خیر مقدمین یا قدمت خیر مقدمین. ٹھیک ہے جی. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہاں عرب فعل کو وجوباً حذف کرتے. کیوں حذف کرتے؟ سماعی ہے، قاعدہ نہیں ہے. عرب جب بھی اس فعل کو استعمال کرتے ہیں، اس مصدر کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے فعل کو حذف کرتے. کچھ ایسے مفعول مطلق یا مصادر ہے کہ عرب جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر جو پیچھے فعل ہوتا ہے اس فعل کو حذف کر دیتے. ٹھیک ہے جی. اور یاد رکھیں وہاں قرینہ ہو جاتا تب حذف کر دیتے. ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیں یہ حذف کرنا یہ کوئی قاعدہ اور قیاس نہیں ہے، یہ سماع ہے. عرب سے ہم نے ایسے سنا اس لیے ہم بھی حذف کریں. مثلا عرب لوگ جو ہے وہ سقین کہہ دیتے ہیں. سقین یہ دعا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو بھی ٹھنڈا کچھ پلا دے. ٹھیک ہے. اصل میں عبارت سقاک اللہ سقین، اللہ تعالیٰ آپ کو پلائے، سقین پلانا. تو سقاک اللہ یہ پورا فعل اور فاعل حذف کر کے سقین پڑھتے ہیں. اسی طرح عرب پڑھتے شکرن. اردو میں ہم کہتے ہیں شکرن. شکرن اصل میں عبارت ہے شکرتو کا شکرن، کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. شکریہ. حمدن بھی کہتے ہیں عرب، حمدن لمن خلق الارض. حمدن کا مطلب ہے حمد تو حمدن، کہ میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں. حمدن تعریف کر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رائن بھی عرب کہتے ہیں. رائن کا مطلب ہے راک اللہ، اور رائن کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رعایت رکھے. تو یہ راک اللہ فعل محذوف ہے، اس کے لیے مفعول مطلق. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں وقد یحذف فعل، کبھی اس کا فعل حذف کیا جاتا ہے قرینہ کی جوازن جائز. قرینہ کا مطلب کوئی وجہ کوئی علامت ہوتی ہے. مثلا ایک بندہ سفر سے آیا کا قول کا آئے، اس طرح کہ آپ کا قادم سفر سے آنے والے کے لیے خیر مقدم. اب یہ خود قرینہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سفر آنا بہتر آئے اچھی جگہ میں آپ آئے. اے قدیم تو قدوباً خیر مقدم، یہ آپ آئے اچھے طریقے سے آپ. وجوباً اور کبھی وجوبی طور پر حذف کرتا ہے، لیکن سماعن یہ وجوب ہے. جو حذف کرنا یہ کوئی قاعدہ اور قیاس نہیں ہے، عربوں سے سنا کہ سماعی ہے. جیسا کہ سقین شکرن حمدن رایا. اصل میں مانتے ہیں اے قدیم اے سقاک اللہ سقین، کہ اللہ آپ کو پلا دے و شکرتو کا شکرن و حمدتو کا حمدن و رعاک اللہ. اصل افعال اس طریقے سے. یہ یہاں تک مفعول مطلق کی بحث مکمل ہو. آگے مزید بھی ایڈ کر دوں، اس کے اوپر مزید بھی ایڈ کر دوں جی. ہاں جی جی کر دیں. جی. اگلی بحث ہمارے پاس ہے مفعول بہ کی بحث. یہ مفعول بہ، اچھا مفعول مطلق قرآن مجید میں بھی بہت استعمال ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس میں. قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اب یہ دیکھیں مفعول مطلق. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ اے خواتین تم ایسی زیب و زینت اختیار نہ کرو جو جاہلیت خواتین کرتی. تبرج یہاں یہ نوعیت بتانے کے لیے آئے. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا. اب جہادن جاہد سے مفعول مطلق. شققنا الارض شقا، یہ بھی مفعول مطلق ہے.
نقص عليك احسن القصص مفعول مطلق ہے، وعتوا عتوا مفعول مطلق ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں۔ اب جب عرب لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ معاذ اللہ بھی مفعول مطلق اصل میں ہے کہ اعیذ، کہ میں پناہ، اللہ کی پناہ، اعیذ پناہ میں آتا ہوں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ جو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، نمازوں میں آپ کسی سے پوچھے سبحانہ کیوں منصوب ہے؟ سبحانہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی بنا پر۔ آپ کہتے ہیں سبحتو کا، سبحتو کا، سبحتو یا اللہ، سبحتو میں بیان، اسبحو میں پاکی بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ کی پاک، ٹھیک ہے جی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے مفعول بھی کی بحث، ٹھیک ہے۔ مفعول بھی جو ہے یہ بھی، ایک سیکنڈ، جی دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے مفعول بھی۔ یاد رکھیں جو مفعول بھی ہے یہ جو ہے دروازہ، یہ منصوبات میں سے اس کا دوسرا نمبر ہے اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دیوار کٹ پورے بتا دی، اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، ٹھیک ہے، ہر وہ اسم جس پر فعل کا ہر وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو مفعول مطلق ہوتا ہے۔ بہت آسان اور عمومی تعریف ہے، ہر وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع، مثلا ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، آپ مفعول بھی، تو آپ جس کو آپ عام انداز میں، عام ترکیب میں مفعول کہتے ہیں، مفعول بھی ہوتا ہے۔ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں زید نے عمر کو مارا، زید اس کا فاعل ہے، عمر اس کا مفعول بھی ہے، عمر اس کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب زید کا جو فعل ہے ضرب، وہ عمر پر واقع ہوا ہے، وہ عمر پر واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ دے کے فرماتے فصل المفعول بھی، مفعول بھی وہ اسم مائی اسم وقع علیہ، جس پر واقع ہو فعل، فاعل کا فعل، جیسا کہ ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں عام طور پر تو ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول بھی آتا ہے، پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل، پھر مفعول بھی۔ لیکن بعض اوقات مفعول بھی کو فاعل پر مقدم بھی کرتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ مقدم کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں وقد یتقدم علی الفاعل، کبھی کبھی مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے، جیسا کہ ضرب زید عمرا تھا، کبھی اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں ضرب عمرا زید، ضرب عمرا زید، کبھی اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ اچھا جی، وقد یتقدم علی الفاعل، کہ کبھی مفعول بھی کو فاعل پر مقدم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ضرب عمرا زید، یہاں تک بات ہو گئی۔ اچھا آگے انہوں نے کچھ مقامات بیان کیے ہیں کہ جہاں پر مفعول بھی کا جو فعل ہے وہ حذف ہوتا ہے، یہ تفصیلی مقامات ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے کے اسباق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ آج کے سبق میں یہاں تک کافی ہے، ٹھیک ہے، چلیں جی، ٹھیک ہے، السلام علیکم۔